حسین ابن محمد لطف حسین کوثر بھائی کے نانا جن کا دادا انتقال ہونے کے بعد آپ نے مرحومی کے رسول اللہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دعاء سرکار امام زمان. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پر محمد وعلى محمد. The purpose of humans' creation, which has been mentioned in the Quran, is known as worship. Allah subhanahu wa ta'ala has created human being to worship, and that is the main, first and final, ultimate purpose of humans' creation. And in order to worship Allah subhanahu wa ta'ala, we have to follow the book of guidance, which is Quran, which has been given to us as a light. Because this Quran is a light which has been given to us. And no matter how much we thank Allah subhanahu wa ta'ala, we can't fulfill the thank. We can't thank as we should be doing. Because this blessing, Allah subhanahu wa ta'ala has given us one blessing from one side, is Quran. And other blessing is Ahlul Bayt alayhimu salam, which are the teachers of Quran, which will teach us what verse of Quran is trying to say, what kind of message it is trying to give. If you look at the lives of Ahlul Bayt alayhimu salam, when Prophet peace be upon him was asking from Ali ibn Abi Talib, look at their character, look at their way of living, look at the way how they were to deal with people. Imam Ali is there, Prophet is there. Prophet is asking from Ali ibn Abi Talib, oh Ali, tell me, if somebody treats you badly, if somebody does bad to you, if somebody does something negative to you, what you are going to be doing? What kind of response are you going to be giving? Ali ibn Abi Talib says, oh Prophet, if he's going to be misbehaving and doing something wrong and being a naughty person, I'm going to be treating with him very nicely and politely. Second time, Prophet peace be upon him asks, oh my beloved brother, oh my Khalifa, if this person is going to be treating badly again with you, misbehaving with you again, what you are going to be doing? Ali ibn Abi Talib replies, oh my beloved Prophet, I'm going to be treating nicely with him. Then the Prophet peace be upon him asks the third time, Ya Ali, if this person treats you badly again third time. So the reply of Ali ibn Abi Talib is, oh my Prophet, as long as he's going to be treating badly with me, I am going to be treating nicely with him. The reason is there. Ali ibn Abi Talib says, when he's not ready to leave his bad habit, why shall I leave my good habit? This is the message of Ali ibn Abi Talib. This is the character that Imam is teaching us. When he's trying to be bad, why I should be bad with him? I should be good instead of becoming bad. Salawat Muhammad wa alayhi.
This is why when Luqman al-Hakim, there are many verses about him in Quran. He's not considered as a prophet, but he's considered just as a Hakim. And one of the places where he was asked somebody asked him that, where did you learn to be a good person? How did you learn to be a polite person? Where did you learn adab from? Adab means attitude. Where did you learn adab from? Probably we might be thinking, he might be saying, I learned from good people, I learned from those people. He said, no, I learned the adab from bad people. Oh, how comes that? When bad people used to do something bad, that thing used to hurt me. So I used to think, when this person is treating me this way and it hurts me, definitely if I'm going to be doing something with that and with another person, is going to be feeling bad to him as well. So I learned to be good from bad people, that this is bad character I'm not going to be doing. This is why when Luqman al-Hakim was a slave in some family, so there were different people sitting and praising their slaves. My slave is better, my slave is better. And Luqman's owner, he started praising about his slave, that my slave is the best of all. You can't even imagine that how good is my slave. His name is Luqman, all of these things. So all the people who were sitting there, they were interested to meet Luqman. They said, all right, you are praising your slave that much, so come on, show us your slave. Where is he? Call him. Luqman Hakim called his slave, the owner called his slave Luqman. Luqman was a slave at that time. So Luqman comes, and these people, they try to ask him some question. They bring a sheep, and they tell Luqman that this is the sheep. We want you to bring the best part of this sheep for us. No matter its heart, its kidney, whatever it is, meat, flesh, whatever you think, brain, whatever eye, ear, which is the best part of this animal. Luqman Hakim slaughtered the animal and takes out the tongue from there and brings the tongue from in front of them. This is the best part of this animal. Oh really? Again, they bring another sheep and they ask from Luqman, which is the worst part of this animal? Luqman Hakim slaughters the animal and takes out the tongue and puts the tongue in front there. This is the worst part of this animal. So all the people who were sitting there, they started laughing on the owner of Luqman. You were praising your slave that he's a very clever and wise person. He's doing a very stupid thing, bringing the same tongue and saying, this is the best part of this animal. And bringing the tongue again, this is the worst part of the animal. Luqman's owner says, as for my slave, he never does anything without hikmah, without wisdom. So Luqman explains, if this tongue is in your control, it is the best part of your body. If this tongue is not in your control, it's out of your control. It's the worst part of your body. It's on person. It's upon the person how he's treating with his tongue and how he's behaving with people. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. تو خداوند متعال کا ہمیشہ لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. خداوند متعال نے ہمیں نور قرآن عطا کیا اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت جیسے انوار الہی ہمیں عطا فرمائے. اور یہ وہ نور ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قدم قدم پر ہر مقام پر ہمیں ہدایت دینے کی کوشش کی. اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں انسان جو عبادت کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے. آیت آپ نے سنی, انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن, آپ گھر جا کر سو گئے اور آپ رات کو آنکھ کھلی تہجد کے ٹائم پہ یا فجر کے ٹائم پہ, آپ نے کہا بستر گرم نرم بستر چھوڑ کے گئے اور آپ نے وضو کیا, اور وضو جب آپ کر رہے ہیں حضور پاک فرما رہے ہیں جب کوئی مومن وضو کرتا ہے اس کے وضو کے پانی کے جو قطرات زمین پر گرتے ہیں, ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ بنتا چلا جاتا ہے جو قبر و قیامت و برزخ اور جنت میں اس کا غلام بنے گا. ایک قطرے سے ایک فرشتہ بن رہا ہے. یعنی فرشتے کیسے بنتے ہیں؟ فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل صالح سے.
فرشتوں کی کریشن کیسے ہوتی ہے؟ مومن کے عمل صالح سے فرشتے بنتے ہیں. مومن شیعہ سنی علماء کا فیصلہ ہے کہ فرشتہ کبھی آگ سے نہیں بنتا، فرشتہ مٹی سے نہیں بنتا، فرشتہ لوہے یا کسی اور چیز سے نہیں بنتا، فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے. فرشتے مومن کے عمل صالح سے بنتے ہیں. حدیث رسول یہ بتلا رہی ہے. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، خداوند متعال ابھی ظاہری طور پر کوئی انسان خلق نہیں ہوا ہے. اللہ نے آدم کو بھی خلق نہیں کیا. خدا نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کی خلقت کرنے جا رہا ہوں. ابھی کوئی انسان کی خلقت نہیں ہوئی مگر ہزاروں لاکھوں ملین فرشتے موجود ہیں جن سے خدا خطاب کر کے کہہ رہا ہے میں انسان کی خلقت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ظاہری طور پر کوئی انسان نہیں بنا. حدیث رسول بتلا رہی ہے فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل صالح سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فرشتے کن کی عبادتوں کے صدقے میں وجود میں آئے تو تسلیم کرنا پڑے گا. کچھ ایسی ہستیاں نبی آدم سے پہلے موجود تھی جو عبادت کرتی چلی جا رہی تھی، فرشتے بنتے چلے جا رہے تھے. یہ ہستیاں کون تھیں؟ حضور پاک نے فرمایا یہ کوئی نہیں تھے سوائے پنجتن کے. خدا نے میرے نور سے عرش کو بنایا، خدا نے علی کے نور سے فرشتوں کو بنایا، خدا نے سیدہ کے نور سے زمین اور آسمان کو بنایا، خدا نے حسن کے نور سے سورج اور چاند کو بنایا، خدا نے حسین کے نور سے جنت اور حور و غلمان کو بنایا. اب اگر کوئی جنت میں جانے کا طالب ہے تو چوکھٹے حسین پہ جھکنا ہی پڑے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں گر دل میں قدوت ہے ولی ابن ولی کی، گر دل میں قدوت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی. گر دل میں قدوت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی. وہ دوزخ اسی سمت ہے، اسی سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی. یہ ہے مقام اہل بیت. دیکھ لیجئے قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے، خداوند متعال حضرت ذوالقرنین کا ذکر کر رہا ہے. ذوالقرنین کو خدا نے کہا اے ذوالقرنین اما تعذب، اے ذوالقرنین تمہاری مرضی ہے جس سے اچھا سلوک کر دے یہ تمہاری مرضی ہے، اور جس سے بری رفتار کرے یعنی وہ بھی تمہاری مرضی ہے. بری رفتار سے یہ مراد نہیں کہ نبی کسی سے بری رفتار کریں گے، یعنی ذوالقرنین کو خدا نے اختیار دے دیا. خلق خدا کی مگر اختیار ذوالقرنین کو دے دیا، قدرت خدا کی مگر اختیار ذوالقرنین کو دے دیا، طاقت خدا کی مگر اختیار ذوالقرنین کو دے دیا، دنیا خدا کی اختیار ذوالقرنین کو دے دیا. اے ذوالقرنین تمہاری مرضی جس پر نعمتیں نازل کر، اے ذوالقرنین تمہاری مرضی جس پر عذاب نازل کر دے. ذوالقرنین کو کہہ دیا، اور ذوالقرنین نے بھی یہی کہا اے خدایا جو اچھا سلوک کرے گا اس سے میں اچھا سلوک کروں گا، جو بری رفتار کرے گا اس کے اوپر عذاب نازل کروں گا. کیونکہ خدا جانتا تھا ذوالقرنین کبھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرے گا. ذوالقرنین وہی کرے گا جو ہماری مرضی ہوگی، ذوالقرنین وہی کرے گا جو خدا کی پسند ہوگی، ذوالقرنین وہی کرے گا جو خدا کا حکم ہوگا. یہ تو دنیا کے بارے میں کسی کو دنیا میں یہ اختیارات دے دیے ہیں جس پر چاہے عذاب نازل کر دے، جس پر چاہے جنت، جسے چاہے جو جنت کی نعمتیں دے دے. مگر اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جسے قیامت کے دن خدا کہہ دے یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، جسے چاہے جنت میں لے جائے جسے چاہے جہنم میں پھینک دے. اس ہستی کا کیا مقام ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی آسمانوں کے سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش دور ہے، علی گرمی موج نور
ہے، علی شامل بزم کسا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی مہتاب جبین بشر ہے، علی یافتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت و فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دل میں اپنی ولا کھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی مشیت خدا کا گھونسلہ، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا، علی کو جچتا ہے مولود کعبہ ہونا، علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے، علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی والا ہے۔ جنہیں خدا نے اختیارات دنیا کے بھی دیے ہیں، آخرت کے بھی دیے ہیں، اور ہر کام جو یہ کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ کرتے ہیں، حکم خدا سے کرتے ہیں۔ علی نے جو بھی قدم اٹھایا اللہ کے حکم سے اٹھایا، علی جہاں بیٹھے تو اللہ کے حکم سے بیٹھے، جہاں اٹھے تو اللہ کے حکم سے اٹھے، علی کا ہر کام زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ اور یہی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنی پریشانیاں ہوں انہوں نے تحمل کیے ہیں، کیوں؟ تاکہ انسانیت کو ہدایت مل جائے۔ کل آپ نے گفتگو سنی تھی کہ یہ بلند ہمت ہستیاں تھیں مگر دنیا کم ہمت تھی جس نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اہل بیت وہ بلند ہمتی کا درس دیتے ہیں انسانیت کو، کیونکہ انسان کبھی کبھار دنیا کے بارے میں دیکھتا ہے اور کم ہمت ہو جاتا ہے۔ اہل بیت بلند ہمتی کا درس دیتے ہیں۔ یہ بلند ہمتی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ان رأیک لا یتسع کل شیء ففرغه للمہم۔ مولا فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے حکیمانہ جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ انسان تم دنیا میں بہت سارے کام ہیں، ہر کام نہیں کر سکتے، ہزار کام ہے دنیا میں، ہزار اسپیشلائزیشن ہیں، ہزار دنیا میں کام ہیں، ہزار مصروفیت ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تم سارے نہیں کر سکتے تو مولا کیا کریں؟ ففرغه للمہم، تو سب سے اہم ترین جو کام ہے اس کے لیے اپنا وقت نکالو۔ اب دیکھیں سب سے زیادہ ویلیوبل چیز کیا ہے؟ ویلیو اسی سے بنتی ہے جس کی جتنی زیادہ پرائس ہو اتنی زیادہ ویلیو۔ اس کی $100 تو $100 کی ویلیو، اس ممبر کی $1000 کی ویلیو، اس بلڈنگ کی 1 ملین تو 1 ملین کی ویلیو۔ ہم کس چیز کو کتنی ویلیو دے رہے ہیں تب جا کے اس کے لیے اتنا وقت دیں گے، اتنا ٹائم دیں گے۔ کیوں مولا فرما رہے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک، یہ دن اور رات تمہاری زندگی کے یونٹس کم کر رہے ہیں، تمہاری زندگی کو کم کر رہے ہیں، وہ تم سے لے رہے ہیں تو تم بھی ان سے کچھ لو، تم بھی دن اور رات سے کچھ فائدہ اٹھاؤ، پیسے اور مال دنیا سے ہٹ کر تم بھی اس پورا دن جو گزر جاتا ہے، پوری رات جو گزر جاتی ہے، تم بھی اس سے کوئی فائدہ لو۔ کیونکہ جو مولا فرماتے ہیں، کیونکہ آج مجلس ترغیب بھی ہے، برا نہیں ہے کہ وہ حدیث مولا کی سنتے جائیں کہ مولا جب فرماتے ہیں ایک شخص ہے جس کے پیچھے ایک شیر بھاگ رہا ہے، بھاگتا بھاگتا ایک کنویں کے دروازے پہ پہنچتا ہے، کنویں میں سر ڈال کے دیکھتا ہے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، رسی سے لٹک جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے میں اس شیر سے بچ گیا، اور دیکھتا ہے نیچے، ارے اس شیر سے تو بچا، نیچے ایک دوسرا اژدہا منہ کھول کر بیٹھا ہے، ارے اور اس رسی پہ لٹکا ہے، اور اوپر کی طرف دیکھتا ہے ایک سفید چوہا، ایک کالا چوہا اس رسی کو کاٹ رہا ہے، رسی کٹے گی، یہ اژدہا کے منہ میں جا کر ایک بڑے ڈریگن کے منہ میں جا کر گرے گا، یہ حیران ہو جاتا ہے کیا کرے۔ اسی دوران اسی کنویں کی دیوار پر ایک شہد چپکی ہوئی ہوتی ہے، یہ انگلی لگا کے شہد کو چاٹتا ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، کھانے لگ جاتا ہے شہد کو، بھول جاتا ہے ایک شیر بھی اس کے پیچھے تھا، بھول جاتا ہے کہ اژدہا بھی نیچے ہے، بھول جاتا ہے یہ رسی کٹ بھی سکتی ہے، بھول جاتا ہے میں صرف رسی پہ ہوں،
یہ گھر کی جگہ نہیں ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں یہ شخص ایک انسان غافل ہے، یہ رسی زندگی کی رسی ہے، سفید چوہا دن ہے، کالا چوہا رات ہے، اور اژدہا جو منہ کھول کر بیٹھا ہے، بس یہ دن اور رات گزرتے جائیں گے، زندگی کی رسی کٹے گی، یہ موت کا اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہے اور انسان گرے گا، اور جس چیز کو شہد سمجھ کے وہ چاٹ رہا ہے وہ مال دنیا ہے جو اس کو موت کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ مال دنیا کی وجہ سے انسان زندگی کی رسی کو بھی بھول جاتا ہے، اس اژدہا کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اسی لیے زندگی کے یونٹس کم ہو رہے ہیں، مگر ہم اس زندگی سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ مولا نے کہا کام بہت ہیں مگر اہم ترین کام کرو۔ کس چیز کو ہم زیادہ ویلیو دیتے ہیں، کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہی کریں گے۔ کون سی چیز کو ہم اپنی حیات اور زندگی سمجھتے ہیں، کون ہم اپنی جسمانی زندگی کے لیے خیال کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، ایروپلین میں جب جاتے ہیں سیفٹی کا ہمیں بتایا جاتا ہے، گاڑی جہاں دیکھتے ہیں ریڈ ہے تو رک جاتے ہیں، پھر پیڈسٹرین چلتے ہیں، ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ زندگی جو جسمانی زندگی کا خیال رکھتے ہیں، مگر روح کی زندگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس کے بارے میں ہم سوچیں۔ ہمارے اولاد کے لیے کیا چیز ضروری ہے، ہماری نسلوں کے لیے کس چیز کے لیے کون سی چیز اہمیت رکھتی ہے۔ اہل بیت جیسے آپ نے کل واقعہ موسیٰ کا سنا کہ وہ بلند ہمتی کا درس دیا، اہل بیت بلند ہمتی کا درس دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں المرء یطیر بہمتہ، انسان کی پرواز اتنی ہی بلند ہوگی جتنی اس کی ہمت بلند ہوگی، اور اتنا نیچے ہوگا جتنی اس کی ہمت نیچے ہوگی۔ اگر ہم میں سے کوئی مرد مجاہد اٹھے، قدم اٹھائے، کوشش کرے، ایک اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی مدد کرے، مولا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کے صحابی مولا کے پاس آئے، کہا مولا میں نے بھیانک خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا، عجیب حالت تھی، قیامت کا منظر تھا، قبریں پھٹی، لوگ نکل رہے ہیں قبروں سے، مگر ایک انسان اتنا بری حالت میں تھا، اتنا عذاب ہو رہا تھا اس پر کہ وہ قبر سے نکلنے کی قابل ہی نہ تھا۔ دوسرے نکلے قبر سے کفن میں لپٹے ہوئے مردے نکلے، مگر یہ مردہ اتنا کمزور اور ضعیف اور زخموں میں چور چور تھا کہ نکل نہیں سک رہا تھا۔ اچانک آسمان سے کچھ فرشتے آئے جن کے ہاتھوں میں کچھ مرہم کی طرح کوئی چیز تھی، وہ مرہم اس کے جسم پہ پھیرا، اس کی حالت سب سے اچھی ہو گئی، یہ قبر سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ مولا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ مولا نے فرمایا سچا ہے۔ کہا پھر مولا تعبیر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا، ہاں تھوڑے بہت اس کے گناہ زندگی میں تھے، مگر جب تک یہ زندہ تھا اس نے ایک صدقہ جاریہ کیا، اس نے نیک کام کیا۔ وہ کیا؟ جب اس نے دیکھا اس کے معاشرے کے بچے کئی ادھر سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، خراب چیزوں میں جا رہے ہیں، ڈرگ یا کسی بھی خراب گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اس نے سوچا ان کی دینی تعلیم نہیں ہے، ان کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کروں۔ ان کی تعلیم کے لیے اس نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، دروازے در در پہ جا کے اس نے کھٹکایا، اپنے بچے کو بھیجیں، ان بچوں کو اپنا خرچہ کیا، اس نے پیسہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اب وہ مر گیا، اس کے گناہ تھے جن کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا، مگر جب اس مدرسے میں لوگ جا کر، جب اس اسکول میں بچے جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، خدا کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتے ہیں، تو خدا بھی اس بندے پر رحم کرتا ہے۔ یہ مر گیا مگر اس کا کام باقی ہے، یہ چلا گیا مگر صدقہ جاریہ باقی ہے۔ مرنے کے بعد اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، نہ ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں، نہ ایک گناہ گھٹا سکتے ہیں، اب کوئی رستہ نہیں ہے واپس لوٹنے کا۔ بس ایک ہی وہ لوگ ہیں، یا تو جس نے ایک اچھا نیک کام کیا، جس نے اسپتال دنیا میں بنا کے چلا گیا، غریبوں کے لیے میں نے کوئی ویلفیئر، کوئی چیریٹی اسپتال بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، اگر اسکول بنا دیے، کسی نے کتاب لکھی، اگر کتاب نہیں لکھ سکتا کتاب لکھوانے کے اسپانسر کر دیے۔ جیسے ابھی آج کل ہمیں بھی بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی دوستان سے، ایران میں اور پاکستان اور مختلف انگلینڈ میں دوستوں کی ضرورت تھی جو ترجمہ کر پائیں۔ اتنے علوم آل محمد ہیں مگر وہ عربی اور فارسی کے قید خانے میں بند ہیں، وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ صرف عربی جاننا یا فارسی جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ہے کہ جو انگلش کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اردو سے انگلش یا فارسی سے انگلش، اتنے علوم آل محمد کا سمندر ہے مگر اس سے لوگ بے خبر ہیں۔ مولا نے یہی تو کہا نا، مولا نے یہ نہیں
نہیں کہا تم کان پکڑ پکڑ کے ہدایت کرو. مولا نے اپنے چاہنے والوں کو کہا بس ہمارا پیغام پہنچا دو, لوگ خود ہمارے چاہنے والے ہو جائیں گے, لوگ خود ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے. یہ پیغام یا اردو یا فارسی یا عربی میں بند ہیں, یہ پیغام انگلش میں اتنی کتابیں نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے. تو اب کوئی ترجمہ کرنے والا اگر ہے, کوئی خاتون ہے جو پڑھی لکھی ہے اور وہ ترجمہ گھر میں فارغ ہے, دن میں 1 گھنٹہ اگر ترجمہ کر لے, 1 سال میں اس کی کتاب آ جائے گی بازار میں. اور وہ کتابوں کی, انگلش کتابوں کے لیے پبلش کرنے کی اب مشکل نہیں ہے, بس ترجمہ نہیں ہوا ہوا, ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہوا. اب یہ 2 دوستان ہیں جو تیار ہیں مگر کوئی لٹریچر نہیں ہے, مواد بہت کم ہے. اگر کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی جاننے والے ہیں کانٹیکٹ کیجئے کبھی ہم سے یہ مجلس کے بعد, تاکہ دیکھیں کوئی مترجم ہو, کوئی اچھا ٹرانسلیشن کرنے والا ہو, تاکہ علوم آل محمد کو پھیلایا جائے, تاکہ لوگ باخبر تو ہوں وہ ہستیاں کیا کہہ کر گئیں اور کیا بتا کر گئیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. تو اب ہمیں اگر کچھ کوشش کرنی ہے, کچھ صدقہ جاریہ اگر کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے, سب سے پہلا قدم اس دنیا میں خود مرجع کے آیت اللہ سیستانی کے بھی نمائندے جب یہاں آئے تھے, ان کی بھی یہی خواہش تھی. کچھ یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھ کے بڑے وہ کیجئے, آپ بڑے پیسے خرچ کریں, آپ بڑے امام بارگاہ بنائیں. کہا سب سے اہم فرسٹ پرائیورٹی ہماری ہے, ہمارے بچوں کے لیے اسکول ہونا چاہیے, اور کچھ نہیں ہے. امام بارگاہ تو ہے مگر اسی اسکول کو اگر آپ بنا دیں, آپ مجلسیں تو شام ہی کو کرتے ہیں, مجلسیں تو دن کو نہیں ہوتی. یہاں تو ویسے انڈیا پاکستان کی طرح 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے. مجلس کے لیے ہم اس سینٹر کو استعمال کرتے ہیں, تو اسی اسکول کے حال کو مجلس کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر سینٹر بنانا ہے تو سینٹر بنانے سے پہلے اسکول بنا دیں, اسی اسکول کو ملٹی پرپز رکھ سکتے ہیں. کوئی مرد مجاہد اٹھے, 1 1.5 2 ملین جتنے بھی ملین ڈالر کا خرچہ ہے, کیا ہماری کمیونٹی میں اتنی سخت نہیں ہے, اتنے 20-25 سال سے آئے ہوئے ہیں, 10 سال سے 8 سال سے, کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ہاتھ میں ہاتھ ملائیں, بکھر نہ جائیں, الگ الگ تقسیم نہ ہو جائیں. دشمن یہی چاہتا ہے. 12ویں امام نے آخری خط میں کیا لکھا؟ 2 چیزیں عیشیو, اگر تم میں 2 چیزیں ختم ہو جائیں ہمارے ظہور میں کبھی دیر نہیں ہوگی. صرف 2 چیزیں اپنے اندر سے ختم کر دو. امام فرما رہے ہیں اور امام کی گارنٹی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ظہور کب ہوگا, ظہور کی تاریخ ہم بتلا نہیں سکتے. ہاں کہہ سکتے ہیں ظہور تب ہوگا جب لوگ تیار ہو جائیں گے, جب قوم تیار ہو جائے گی. امام کو معجزے سے ساری دنیا میں عدالت قائم نہیں کرنی ہے. امام چاہتے ہیں, ان امام کو وہ لوگ, امام کو بڑی طاقت نہیں چاہیے, امام کو کوئی ایٹمی طاقت نہیں چاہیے, امام کو کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں چاہیے, امام کو پاک انسان چاہیے. حسین نے کتنے لوگ آتے دیکھے, سب کو پلٹا دیا, مگر حبیب کو خط لکھ کر کیوں بھلایا؟ کیونکہ وہ پاک انسان تھا. ایسے لوگ چاہیے امام کو. تو امام زمانہ کا ظہور دیر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ تیار نہیں ہیں. آخری خط میں مولا نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ایک, اے میرے شیعو, تم گناہوں سے دور ہو جاؤ, تم تقوی اختیار کرو, تم اپنی نفسوں کی طہارت کرو, تم اپنے دلوں کو پاک کرو, ہمارا ظہور کبھی دیر نہیں ہوگا. اور دوسری چیز, اے شیعو متحد ہو جاؤ, یونٹی کر لو, ٹوٹو نہیں. اگر تم متحد ہو جاؤ, چاہے کم ہی کیوں نہ ہو, تم لاکھوں سے بڑھ کر کام کر سکتے ہو. چاہے کم ہی کیوں نہ ہو, اطاعت کی منزل میں آ کر یونٹی کو اختیار کر لو. ٹوٹے نہیں, مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں. جہاں کے بھی رہنے والے تھے, یہاں تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا تم پنجابی ہو, تم کھوجے ہو, تم حیدرآبادی ہو, تم پٹھان ہو, تم پارچناری ہو. یہاں بس ہمیں کہتے ہیں تم شیعہ علی ابن ابی طالب ہو, تم مسلمان ہو. وہ بس یہی دیکھتے ہیں, سامنے والا وہ نہیں دیکھے گا تم کہاں سے آئے ہو. اور آئندہ آنے والی نسل بھی یہی دیکھے گی کہ ہم شیعیان آل محمد ہیں, ہم علی, ہم یتیمان آل محمد ہیں. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ کی سرپرستی نہ ہو. ہمارے روحانی باپ 12ویں سرکار ہیں جو غیبت کے پردے میں ہیں, تو ہم بنے یتیمان آل محمد. اگر یتیم بچے ہی آپس میں لڑتے رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ اور تو ان سے ان کی تکلیف دیتے ہی رہیں گے. ہم یتیمان آل محمد ہیں. مل کر کوئی مرد مجاہد اٹھے اور اپنے بچوں کے لیے, آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کوشش کریں. کوئی بھی قدم اٹھائے گا, دنیا میں آج تک کوئی دینی پروجیکٹ, دنیا میں یہ گارنٹی ہے, ہاں شاید رکے ہوں گے مگر پھر چل جاتا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے, دنیا میں آج تک کوئی دینی پروجیکٹ پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکا. ہاں لڑائی کی وجہ سے رکا ہوگا, ہاں فتنے کی وجہ سے رکا ہوگا, متحد نہ ہونے کی وجہ سے رکتے ہیں, مگر پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکتے. یہ پیسہ کیا ہے؟ کہیں سے بھی آ سکتا ہے, اس کی وجہ سے نہ ڈریں. اگر یہ چیز خوف آپ کو رکھتی ہے
گے کہ ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے. نہیں, آپ کوشش کریں, کہیں نہ کہیں سے خدا خود مدد کرے گا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پورا کام کرنا ہے, خدا نے کہا جو قدم اٹھائے گا, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ہم اللہ کے لیے اگر قدم اٹھائیں یہ سمجھ کے کہ اب جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں گے. ہمارا امام خمینی کا وہ مشہور جملہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نتیجے تک پہنچیں گے یا نہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا فریضہ کیا ہے, ہماری ڈیوٹی کیا ہے. باقی نتیجہ اللہ جانے, وہ اللہ کے حوالے, کیونکہ کام تو میرا نہیں نہ میرے گھر کا کام ہے, کام خدا اور آل محمد کا کام ہے, اولیاء خدا کا کام ہے. میرا کام ہے میں دیکھوں میری ڈیوٹی اور فریضہ کیا ہے. اور جب دوستان بتلا رہے تھے, میں نہیں تھا, خدا سیستانی کے جو نمائندے آئے تھے ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ اسکول بنائیں, اسی میں کوشش, اسی پہ انویسٹ کیجئے. ہر چیز سے, سینٹر سے بھی اہم اسکول ہے, اور اسی سینٹر اسکول میں آپ سینٹر کا بھی کام لے سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند ہمت کرے اور احساس ذمہ داری کرے. بلند ہمتی جب انسان میں آئے گی تو انسان گھبرا جائے گا کہ میں اگر ابھی اپنے بچوں, ابھی میری نسل ٹھیک ہے, میرا بچہ ٹھیک ہوگا, میں نے اپنے پوتے کو دیکھا نہیں, کیا وہ دین پر قائم ہوگا یا نہیں قائم ہوگا. جو قنوت میں, نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں, اے خدا کہ میرے بچوں کو, من ذریتی, میری اولاد کو قائم رکھ, اور ذریت یعنی میرے نسلوں کو قائم رکھ. یہ نسل محبت آل محمد میں گزرے, پوری نسل میری عاشق علی و آل علی رہے. صلوات یہ ہم کوشش کرنی چاہیے ہمیں, اور اتحاد کے ساتھ, وحدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, نفرت کی ہوا کو دور کر کے یونٹی کے ساتھ کوشش کریں کہ اہل بیت کے لیے میں کچھ قدم اٹھا رہا ہوں. کوئی بھی شخص اٹھے اس کی مدد کریں, اور یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی کوئی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیتا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, تم میں سے مرد یا عورت کوئی بھی محنت کرے, کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ آیت جنرل ہے, انثی ذکر, مرد عورت, یہ نہیں کہا مسلمان, کوئی بھی انسان, مرد عورت, عیسائی یہودی کافر ہندو جو بھی ہو, کوشش کرے گا, خدا اس کی کوشش کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا. کوئی بھی انسان کوشش کرتا. ہم تو ایک طرف سے اللہ کا یہ وعدہ اور ایک طرف سے اہل بیت کا وعدہ کہ تم اگر ہماری راہ میں آؤ گے تمہاری کوئی چیز رائے گا نہیں جائے گی, ہر جگہ تمہاری ہم مدد کریں گے, بس تم ثابت تو کر کے دکھاؤ نا. ہم سوچتے ہیں کہ کوئی آئے پھر ہم کریں گے, نہیں, خدا کا طریقہ یہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے پہلے تم چند قدم آ کے ثابت کرو کہ میں کر سکتا ہوں, پھر میں خود آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دوں گا. ابراہیم نے وہاں تک تو ثابت کیا کہ میں وہاں تک آؤں گا. اینڈ ٹائم تو سب کہتے تھے ابراہیم چلے گا چلے گا, ابراہیم نے کہا میں خود جانتا ہوں, وہاں تک تم آگے دکھاؤ, پھر اگر میں نے گلزار آگ کو نہیں کیا پھر مجھے خدا نہ کہنا, میں ثابت کر کے دکھاؤں. اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے. ان ایام اعظام میں سادات کا گھرانہ در بدر, کبھی کربلا سے کوفہ, کبھی کوفے سے شام, کبھی اس قید خانے سے تو کبھی اس قید خانے. یقین جانیے آپ, یہ جو آنسو بہاتے ہیں یا حسین کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو خدا سے کہیں گے بس ہمیں دنیا میں پلٹا دے. اچھے لوگ ہوں گے, گنہگار نہیں ہوں گے, پاک لوگ ہوں گے. خدا کی طرف سے آواز آئے گی کیا کرنا ہے جا کے. علماء کہتے ہیں وہ یہ کہیں گے خدایا ہمیں دنیا میں پلٹا دے, دنیا میں جا کے بس ایک بار کہیں یا حسین, بس ایک یا حسین کے لیے وہ زندگی مانگیں گے, ایک یا حسین کے لیے واپس پلٹنا چاہیں گے. اور یہ گریہ, یہ آنسو ہم تنہا نہیں کرتے, ہر نبی نے حسین پہ گریہ کیا ہے, ہر ولی خدا نے حسین پہ گریہ کیا. حضرت زکریا وہ نبی تھے جن کے بیٹے حضرت یحییٰ تھے, اور امام حسین کربلا جب جا رہے تھے بار بار حضرت یحییٰ نبی کا ذکر کر رہے تھے, کیونکہ یہ بھی وہ نبی تھے جنہیں بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. اور حضرت زکریا کے بیٹے تھے. حضرت زکریا کو جبریل نے امام حسین کے مصائب بتائے ہیں. حضرت زکریا نے بہت گریہ کیا, خدا سے دعا کی, خدایا یہ جو مصیبتیں جبریل نے مجھے بتائیں
کہ ایک بوڑھا باپ ہوگا اور ایک ریگستان ہوگی، 3 دن کا پیاسا ہوگا، جوان بیٹے کی لاش ہوگی، ایسی پیاس ہوگی، خدایا مجھے بھی ایک بیٹا دے دے جو میرے سامنے شہید ہو اور میں بھی حسین کا درد احساس کر سکوں۔ اللہ نے زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا دیا اور حضرت یحییٰ کا بھی سر کاٹا گیا، انہیں بھی ذبح کیا گیا۔ جب ان کے بیٹے کو ذبح کیے گئے، فرماتے ہیں حضرت یحییٰ نے 3 دن کے لیے اپنے عبادت خانے کے دروازے کو بند کر دیا اور چیخ چیخ کے کہتے تھے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، روتے رہے حسین۔ حسین اب مجھے پتا چلا تیرے سینے میں کیسا درد تھا۔ یقین جانیے یہ عزاداری کے لیے جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان آنسوؤں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، قابل تصور ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے بصرے میں ایک تاجر تھا جو اچھا مالدار تاجر تھا، ہر سال 10 راتوں کے لیے بھرپور اپنا پیسہ خرچ کر کے مظلوم کربلا کی مجلس کا اہتمام کرتا تھا۔ کسی دن بادشاہ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے، بادشاہ نے سارے اس کے پیسے لے لیے، یہ بینکرپٹ ہوتا ہوا یہاں تک کہ اپنے پیسے اپنے گھر کے سامان بیچ دیے، بیوی کا زیور بیچ دیا۔ اب منزل یہاں پہنچی کہ فاقوں کی منزل آ گئی، بھوک میں سوکھی روٹی اور پانی سے گزارا کرتا تھا۔ اور جب محرم کا آغاز ہوا، یہ جانماز بٹھا کے بیٹھ گیا اور رو رو کے کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین میں شرمندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں جو مجلس کا اہتمام کر سکوں۔ بیوی نے اسے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی محرم کا آغاز ہو چکا ہے، دیکھ رہی ہو یہ وہ ایام ہیں جس میں سکینہ نے بابا کی یتیم سکینہ کی یتیمی شروع ہوئی، یہ وہ ایام ہیں جن دنوں میں سید سجاد نے تازیانے کھائے، یہ وہ ایام ہیں جن دنوں میں بیویوں کی ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، مگر میں مجلس کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا گھر میں بڑا سامان پڑا ہے، بڑی نعمت پڑی ہے، اسے بیچ دیتے ہیں۔ کہا تیرا زیور بھی بیچ دیا، ہر سونا جب بیچ دیا، کچھ گھر میں نہیں ہے۔ کہا گھر میں ایک نعمت ہے، جا کے اپنے 7-8 برس کا بچہ لے کر آئی، بچے سے کہا بیٹا ہر سال ہم یہاں مجلس کرتے تھے نا، تم ہائے اصغر کہہ کے روتے تھے نا، تم کہتے تھے نا میں اصغر کا غلام ہوں، اے غلام اپنی غلامی کا ثبوت دو گے، آج اصغر کے غلام بن کے دکھاؤ گے۔ بیٹے نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہا ابا تمہیں بصرے کے بازار میں جا کے غلام کر کے بیچ دیں گے اور جو پیسے آئیں گے اس سے مجلس کا اعتقاد کریں گے۔ کہا جی اماں میں اصغر کا غلام ہوں، مجھے بیچ دیجئے۔ بچے کو یہ لے گیا بازار، ایک مرتبہ بازار میں دیکھا مختلف لوگ غلام خرید رہے ہیں، کہتا ہے ایک نورانی شخصیت میرے قریب آئی، میں نے کہا مجھے اس غلام کو بیچنا ہے۔ میں اس نے پوچھا کتنے کا؟ جو قیمت میں نے دی اس نے نہ اوپر نیچے، کہا ٹھیک ہے ہم خرید لیں گے۔ فوراً بغیر کوئی کنسیشن یا وغیرہ لیے ہوئے فوراً میرے بچے کو خرید لیا، پیسے دے دیا، میں خوشی خوشی گھر آیا، بیوی کے سامنے پیسے رکھے، بچہ تو ہمارا بک گیا، مگر حسین فاطمہ زہرا کے بیٹے کی ہم مجلس کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے بچے اکبر کی جوانی پہ نثار، ہمارے بچے قاسم کی مسکراہٹ پہ نثار، ہمارے بچے حسین کے لیے قربان۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے، بچہ دوڑتا ہوا گھر آیا، باپ نے حیران ہو کر غصے میں کہا بیٹا کیا بھاگ کر آ گئے؟ کہا نہیں بابا بھاگ کر نہیں آیا، جس کو آپ نے مجھے بیچا تھا آپ چلے گئے، میں رو رہا تھا، مجھے اس نے کہا کیا تمہارا یہ مالک تھا؟ کہا ہاں میرا مالک تھا۔ مجھے اس نورانی ہستی نے کہا وہ مالک نہیں تھا، تمہارا باپ تھا، تبھی تو رو رہے ہو۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا کہ انا العطشان الذی فرحو، میں وہی پیاسا ہوں جسے 3 دن کی پیاس کے بعد شہید کیا گیا۔ بابا ابھی ان کی سواری دروازے تک تھی، مجھے اتارا اور چلے گئے۔ بابا سے کہا بابا سے کہہ دو اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا کرے۔ آزادارو یہ فرش عزا کی بڑی قیمت ہے، تبھی تو کہتے ہیں اس فرش عزا پہ سیدہ بھی آتی ہیں، بی بی زینب بھی آتی ہیں،
اور گود میں چننی سی سکینہ کو لے آتی ہیں. جب آپ مصیبت میں مجلس میں مسائل میں روتے ہیں, سکینہ پھپھی کا بازو ہلا کے کہتی ہوگی, پھپھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کے لیے اس انداز سے رو رہے ہیں, ان کا میرے بابا سے کیا رشتہ ہے؟ بی بی زینب کہتی ہوں گی یہ تیرے بابا کے عزادار. تو بی بی سکینہ فرماتی ہوں گی, پھپھی اماں تو پھر یہ کربلا میں کدھر سے؟ آزادہ رو, یہ پورے راستے میں یہ ننھی سی بچی نے اتنی مصیبتیں دیکھیں, اتنے مصائب دیکھے. 4 برس کی مکمل بھی نہیں تھی, 3 برس 3.5 4 کے قریب عمر تھی. 4.5 3.5 سال 4 سال کی بچی آخر کتنی مصیبتوں کو برداشت کر سکتی ہے؟ آخر کتنا تحمل کر پائے گی وہ بچی, کتنا صبر کر پائے گی؟ روایت میں ملتا ہے کسی دن رات کا وقت تھا, یہ قافلہ چل رہا تھا اسیروں کا. ایک مرتبہ بی بی سکینہ کو بابا کی بہت یاد آنے لگی, بار بار رو رو کی کہتی ہے میرے بابا کہاں ہے؟ ملعون کہتا ہے ملعون جو بے ادب تھا کہتا ہے بس کر, خاموش ہو جا, میرے سر میں درد نہ کر. پھر بی بی سکینہ خاموش ہوتی ہیں, پھر گریہ بلند ہو جاتا ہے, بابا یاد آنے لگتے ہیں. تو ملعون بی بی کے قریب آتا ہے, زور سے بی بی کے منہ پہ تماچا مارتا ہے, سکینہ زمین پہ گر جاتی ہے. کیونکہ رات کا وقت تھا, یہ قافلہ چلتا چلا گیا, کسی کو پتہ نہ چلا کہ سکینہ زمین پہ گر گئی ہے. اب جو قافلہ آگے چلا, ایک مرتبہ جس سپاہی کے ہاتھ میں حسین کا نیزہ تھا, وہ آ کے شمر سے کہتا ہے اے شمر, حسین کا نیزہ پتھر میں اندر چلا گیا ہے, ہلتا نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ اب شمر ملعون سید سجاد کے پاس آتا ہے, ہاتھ میں تازیانہ لے کر پشت سجاد میں تازیانہ برساتا ہے. سجاد اپنے بابا سے کہتے تیرا سر کیوں پتھر میں گڑ گیا ہے؟ سید سجاد جھکی ہوئی کمر کے ساتھ آ کے ایک مرتبہ نیزے کو پکڑ کے بابا کو کہتے ہیں بابا میری پیٹھ میں اب تازیانہ کھانے کی کوئی سکت نہ رہی, بابا میری پشت زخمی ہے, آپ آگے کیوں نہیں جاتے؟ حسین نے کہا سجاد میری سکینہ اونٹ سے زمین پہ گر گئی, جا میری سکینہ کی خبر لے. اب بی بی زینب اس صحرا میں کبھی دائیں کبھی بائیں سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے, سکینہ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ حضرت بی بی زینب نے دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے. اللہ اللہ سوچا یہ کون ہے جو غربت میں ہماری سکینہ سے محبت کر رہی ہے؟ کہا ہے بی بی تو کون ہے جو حسین کی بچی سے پیار کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا سکینہ نہیں پہچانا, میں تیری اماں زہرا فاطمہ زہرا ہوں. سکینہ میں پورے سفر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا أي